नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज का ये प्रोग्राम दो चैनल्स के मुश्तरका एहतमाम से किया जा रहा है। नाइम वॉइस चैनल और इंजीली मीडिया का अपना चैनल जो है, उसमें हम इस प्रोग्राम को बड़े फ़ख्र से पेश करने की ये जसारत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी अहम बातें हैं, बहुत से ऐसे अहम नुक्ते हैं जिनका जिक्र शायद किसी भी अदबी, इल्मी, तालीमी महफिल में पहले नहीं हुआ। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नईम वॉइस साहब, जो इंजीली मीडिया के साथ 100% मुंसलिक हैं, लेकिन उनका अपना चैनल भी है, लिहाजा हम उनको स्टूडियो में आज के इस प्रोग्राम के लिए वेलकम कहते हैं। और इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहूँ, वाइस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इस मुश्तरका प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने का। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस नाचीज को मौका दिया और बहुत ज्यादा अल्फाज आप मेरे बारे में अदा कर गए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, ये आपकी जरा नवाजी है। तो जी, जैसा कि आपने बताया कि ये प्रोग्राम अंजीली मीडिया और नईम वॉइस चैनल के लिए है, और जाहिर आप इख्तिताम में भी कहेंगे, मैं शुरू में कह दूं कि बराए करम जो लोग देखें इस चैनल को, इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो नईम साहब, आज की गुफ्तगू का आगाज हम करते हैं इस बात से कि हाल ही में, बल्कि 12 फरवरी 2021 में, जो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, एक अखबार में कॉलम छपा था और अखबार का नाम है स्पीकर, जो गुजरात और मैनचेस्टर से शाया होता है। गुजरात पाकिस्तान और मैनचेस्टर यूके दोनों जगहों से शाया होता है, और उसमें एक अखबारी इजाफा होता है जिसको क्रिश्चियन टाइम्स कहा जाता है। क्रिश्चियन टाइम्स में आपका एक मजमून शाया हुआ था जिसका उन्वान था पादरी रहमत मसीह वाइज। जी, पादरी रहमत मसीह वाइज, ये मजमून बहुत पॉपुलर हुआ। फेसबुक पर भी आपने इसको लगाया, बहुत से दोस्तों ने इसे सराहा। बहुत सी इसमें ऐसी बातें थी जिनका पहले बहुत से दोस्तों को इल्म नहीं था। इल्म अदब से शगफ रखने वाले दोस्तों के लिए ये कॉलम नहायत ही खूबसूरत था। इससे पहले मैं आपको कहूँ कि इसके बारे में चंद सवालों के जवाब दें, मैं बताना चाहता हूँ कि रहमत मसीह वाइज, पादरी रहमत मसीह वाइज के ऊपर मैंने खुद एक मजमून लिखा था जनवरी 31, 2013 में, लेकिन वो चंद पैराग्राफ थे, बड़ा तशना सा मजमून था। आज भी वो कुवाप की वेबसाइट पे मौजूद है। कुवाप इज अब्रीविएशन फॉर क्रिश्चियन उर्दू राइटर्स एंड पोइट्स। www.cuwap.org पे आज भी वो मजमून मौजूद है। लेकिन बात जो मैं करने को जा रहा हूँ वो ये है कि आपके मजमून में, जो क्रिश्चियन टाइम्स में स्पीकर में शाया हुआ 12 फरवरी 2021 में, उसमें बहुत सी नई मालूमात थी। तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये मजमून और ये लिखने और ये सारी तहकीक करने का ख्याल कैसे आया? जी जी डॉक्टर साहब, इसका जवाब तो बेसिकली आप खुद भी दे चुके हैं। अभी आपने जो तमहीद बांधी थी कि पादरी रहमत मसीह वाइज हमारे जो पुराने बुजुर्गों में से कलीसिया के, तो उनके बारे में जो उनको इज्जत एहतराम या देना चाहिए था, या जो उनके बारे में जो हकायक सामने नहीं आ सके थे बावजूद, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि उसको सामने लाया जाए। जैसा आपने अभी फरमाया कि आप 2013 में एक मजमून लिख चुके हैं, और भी हम पुरानी किताबों में देखते हैं तो कई जगह पे उनका जिक्र है, लेकिन बहुत थोड़ा। तो इसलिए मुझे ख्याल आया कि ये क्यों ना तहकीक करके इस शख्सियत को, जो इसका जायज हक है
وہ ان کو دلانے کی کوشش کی جائے. اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں. جی سر. وائس صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا اندازہ تو ہم فیس بک پر جو آپ کو لائکس ملے ہیں یا جو اس کے اوپر جو کامنٹس ہیں ان سے بھی کسی حد تک لگایا جا سکتا ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ مجھ جیسے لوگ جو بڑی دیر سے ایسی انفارمیشن کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ سے اس کاوش میں شامل رہے ہیں، اور بھی بہت سے دوست شامل رہے ہیں. کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ہماری کمیونٹی میں ایک ذوق کا فقدان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دانشوروں کی قدر نہیں کرتے. اور خلیل جبران کا کہنا ہے کہ شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ اے دانشور، ہم تیری قدر تب جانیں گے جب تو مر جائے گا. اسی طرح سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے پاکستان کی ایک دانشوروں کی محفل میں بچا تھا، میں نے یہ اپنے جب مجھے وقت ملا تو میں نے یہ جملہ کہا تو پیچھے سے کون مشق شاعر بولے، اختر صاحب یہ خلیل جبران کے شہر کے لوگ کہتے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ کہتے ہیں دانشور تو مر بھی جائے تو تیری قدر نہیں ہوگی. اب دیکھیں، بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری اور بہت ہی شاندار قابل قدر بات ہے کہ ہم اپنے دانشوروں کی، چاہے وہ موجودہ ہوں چاہے وہ رفتگان میں ہوں، ہم ان کو ان کا جائز مقام دیں. تو نہیں بھائی صاحب، اب بات تھوڑی سی آگے چلاتے ہیں کہ آپ کا نام نعیم وائز ہے. یہ جس محترم شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا نام پادری وائز مسیح تھا، رحمت مسیح وائز. تو اب یہ رحمت مسیح وائز اور آپ کا نام نعیم وائز، یہ اتفاق ہے یا آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ آپ ذرا کھول کر اسے بیان کیجیے. یہ سر میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس شخصیت کا نام میں اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہوں تو یہ میرا سر نیم ہے، میرا خاندانی نیم ہے. پادری رحمت مسیح وائز جو وہ میرے پردادا تھے، یعنی میرے والد کے دادا تھے. اور ان کا میں تھوڑا سا اسی سوال کے جواب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پادری رحمت مسیح وائز کے ایک صاحبزادے تھے، ڈاکٹر بینجیمن وائز. ٹھیک ہے. آپ یہ جلال پور جٹا میں، ملتان مشن ہاسپٹل میں اور بنو مشن ہاسپٹل، بنو میں تو یہ ایم ایس پی رہے ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ. تو یہ جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ پادری صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے، پادری وائز کے. ان کے 6 بیٹے. ڈاکٹر بینجیمن وائز جو تھے وہ رحمت مسیح وائز کے بڑے صاحبزادے تھے. بڑے صاحبزادے تھے اور ڈاکٹر تھے یہ. اور پادری ڈاکٹر بینجیمن وائز کے صاحبزادے تھے نوئل بینجیمن وائز. اور نوئل بینجیمن وائز میرے والد تھے جو اب یاد نہیں ہے. تو میں اس طرح پادری وائز جو ہیں وہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے پردادا تھے. اور یہ میں خدا کا اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس 1 منٹ آیا تو میں آپ کو تھوڑی سی مزے کی بات، چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کو تعلق پادری وائز سے. یار بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پادری وائز کون ہے. تو ہمارے مہربان ہیں ایک پادری سلامت زندانی صاحب، تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ پادری وائز کے دوست تھے. اچھا. تو وہ ایک دن مجھے ایک جگہ ملے اور مجھے بڑے غصے سے انہوں نے کہا کہ یہ بھائی یہ آپ اپنے نام کے ساتھ وائز کیوں لکھاتے ہو؟ میں نے کہا جی کیوں، کیا غلطی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے ایک بزرگ پادری صاحب تھے، یہ ان کا نام ہے، آپ نے یہ نام کیوں لکھا ہوا ہے ساتھ؟
جی تو میں نے پھر ان کو بڑی عاجزی سے عرض کی، میں نے کہا پادری صاحب آپ ٹھیک کہتے ہو، وہ میرے پردادا، بڑے خوش ہوئے. تو اس طرح بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. تو یہ میرا پادری صاحب سے میرا یہ رشتہ ہے. جی سر. بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں دیکھیں، اور چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان چیزوں کو اگر قلم بند نہ کیا جائے یا ان کی فیتہ بندی نہ کی جائے، ٹیپ پر نہ اتارا جائے، ان کو ویڈیوز میں نہ ریکارڈ کیا جائے، تو آہستہ آہستہ بالکل بھولتے جاتے ہیں. چونکہ پادری صاحب جو ہے، پادری وائس صاحب، وہ آپ کے پردادا تھے، اس لیے ظاہر ہے آپ نے تھوڑا سا اپنے خاندان کے بارے میں مطالعہ کیا ہوگا یا اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا. تو آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے ان کے خاندان کے بارے میں کہ پادری وائس صاحب جو تھے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ان کے خاندانی حالات کیسے تھے اور وہ کس طرح سے اس وقت جب ان کی زندگی تھی اس کے بارے میں کچھ بتائیے پلیز. جی بہت شکریہ، بہت اہم سوال آپ نے کی ہے. ڈاکٹر صاحب، پادری رحمت مسیح وائز کے جو جد امجد تھے، جی یہ 18ویں صدی کا آغاز میں ہی یہ ملتان سے یہ دو بھائی تھے. تو یہ لوگ وہاں یہ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ ہندوؤں میں جو اروڑا ایک ذات ہے، تو یہ اروڑا تھے، اور پنجابی اروڑا، اور ملتان سے ان کو تعلق تھا. اور انہوں نے اسلام قبول کیا 18ویں صدی کے آغاز میں. اور یہ دونوں بھائی ملتان سے ہجرت کر کے نارووال جو قصبہ تھا اس وقت، اب تو ضلع ہے، تو وہاں آ کے تو آباد ہو گئے. تو یہ دونوں بھائی جو تھے محلہ خواجگان، تو جسے اب خواجگان نے نارووالی بھی کہتے ہیں اور جسے اروڑا خواجگان بھی کہتے ہیں، تو یہ آ کے وہاں پہ آباد ہوئے. اور جو وہاں پہ جو نسل ہے ابھی جو شیخ برادری کی یا اروڑا خاندان کی، جو انہی دونوں بھائیوں کی نسل ہے. تو ان کے ایک تو انہوں نے آ کے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، وہاں پہ رہائش اختیار کی. تو ایک پورا محلہ تھا ان کا وہاں پہ نارووال میں، ان دونوں بھائیوں کا، جو ترقی کرتے کرتے دونوں بھائیوں کی اولاد سامنے رہتی تھی. ایک گلی میں ایک بھائی کی اولاد تھی، دوسری گلی میں ایک بھائی کی، اور بیچ میں بازار تھا. میں نے تو وہ جگہ نہیں دیکھی، لیکن جنہوں نے دیکھی ہے وہ بتاتے ہیں. تو جو پادری وائز کے دادا تھے، یہ ان کا نام تھا میاں فیض علی. جی تو یہ نارووال میں اس وقت زمانہ تھا مہاراجا رنجیت سنگھ کا، تو اس کے عہد میں یہ کاردار تھے. جی اور اپنے قبیلے کے یہ سربراہ بھی تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو میاں فیض علی ہیں، اور ان کو اس وقت کی سرکار کی طرف سے میاں کا خطاب ملا ہوا تھا. اور میاں اس زمانے میں شہزادوں کو کہا جاتا تھا. تو جو اسی خطاب کی مناسبت سے ان کا خاندان جو ہے وہ میاں کہلایا. اور آج بھی ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ ہیں جو کنورٹ نہیں ہوئے، اور دوسرے اس طرح وہ اپنے نام کے ساتھ میاں جو ہے لگاتے ہیں. اور شیخ بھی کئی لوگ کہلواتے ہیں، اور کئی لوگ ساتھ شیخ اروڑا، یہ اس طرح کے چلتا ہے. تو میاں فیض علی کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا میاں حسین بخش. جی تو یہ جو تھے سرکار کی طرف سے یہ نارووال میں یہ منصف کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور علاقے کے چھوٹے بڑے جو مقدمات تھے ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے. تو اس طرح یہ خاندان جو ہے ایک تو اپنی قوم کے بھی سربراہ تھے، اور ان کا اپنا وہ کھاتے پیتے بھی گھرانے تھے، ان کا کاروبار اچھا تھا. تو سب میاں حسین بخش جو ہیں یہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے یہ مسیحی ہو گئے تھے. اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو میاں فیض علی تھے وہ ان سے بھی پہلے مسیحی ہو گئے تھے.
تو اس طرح میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ضلع سیالکوٹ میں جب میں نے تحقیق کی تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ ضلع سیالکوٹ میں پہلا جو مسلم خاندان مسیحی ہوا وہ پادری وائز کا خاندان ہے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ کتابوں میں کچھ نہیں لکھا گیا, بس یہ بدقسمتی سے نہیں لکھا گیا, جو کام پادری وائز کے صاحبزادوں کو کرنا چاہیے تھا, اس زمانے کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا, وہ چیزیں سامنے نہیں آ سکی اور اس طرح یہ معاملہ لٹکتا رہا. جی سر, میں صرف آپ کو یہاں قطع کلامی معاف, میں صرف آپ کی اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں اور اس کو مزید تقویت دینا چاہتا ہوں کہ وائز صاحب کے بارے میں واقعی بہت کم لکھا گیا ہے, اور جب میں نے تحقیق کی 2013 میں تو مجھے بہت کم ملا, بلکہ چند کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں جن کا نام ہے, یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں, مسیحی مشاہیر, یہ کتاب. اچھا, اس میں ان کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں جس میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے. مسیحی مشاہیر جلد نمبر 1 اور پھر مسیحی مشاہیر جلد نمبر 2, یہ دونوں جلدیں ہیں, لیکن ان میں ان کا ذکر نہیں ہے. بہت کم جگہ جہاں پر وائز صاحب کا ذکر آیا ہے. لہٰذا ایک بار پھر میں اس بات کو دہراتا چلوں کہ آپ نے جو تحقیق کی ہے میرے نزدیک وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے. اس سے پہلے, کیونکہ دیکھیں اب آپ کی تیسری نسل بنتی ہے, چوتھی نسل پادری صاحب سے, پادری رحمت مسیح وائز سے, اور اگر اس نسل میں بھی, اس جنریشن میں بھی ہم یہ چیزیں قلم بند نہ کریں یا ان کو ویڈیوز پر نہ اتاریں, محفوظ نہ کریں, تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ 1-2 نسلیں اگر اور گزر گئیں تو یہ سارا علم جو ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ مزید دفن ہو جائیں گی ماضی میں اور ان کا پھر وہ وجود نہیں رہے گا. لہٰذا یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں, ان کے خاندان کا ذکر کریں, ان کی زندگی, ان کے تجربے کا, ان کی خدمات, ان کی کتابیں, ان کی شاعری کا ذکر کریں, اور اس پروگرام میں ہم جیسے جیسے آگے چلتے ہیں ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے. اچھا, تو دیکھیں جی, میں ایک قطع کلامی میں ایک بات میں کرتا چلوں, جیسے آپ نے وہ 2 کتابیں دکھائی ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجھے چونکہ اس خاندان کا ایک ادنا سا فرد ہونے کے ناطے مجھے بہت سی چیزوں کا علم تھا پہلے سے, تو میں حیران ہوتا تھا جب یہ کتابیں, میرے پاس 3, 4, 5 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جن میں پرانی تاریخ بتائی گئی ہے, تو میں حیران ہوتا تھا کہ بعض کتابوں میں صرف ایک لفظ لکھا ہوتا ہے رحمت مسیح وائز, اس کے آگے کچھ نہیں لکھا ہوتا, لیکن بہت سے غیر معروف لوگوں کا ذکر بہت زیادہ بار کیا گیا ہے. تو ابھی آپ کی بات کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ابھی ہم اس سلسلے میں اور بہت کچھ پروگرام کریں گے, اور بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کو پادری وائز کی طرح جن کا ذکر نہیں کیا جاتا یا جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں علم, اور یقیناً اب تاریخ جو ہے وہ بدلے گی جب بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. اور میں ایک اور چلتے چلتے عرض کرتا چلوں کہ میرے پاس جو مسودہ ہے ایک پادری وائز کا لکھا ہوا, غالباً 1930-32 کے درمیان وہ لکھا گیا ہے, تو اس میں سر سیالکوٹ, نارووال اور مشرقی پنجاب کی جو تاریخ ہے, اور اس میں ایسے گوشے بے نقاب ہوئے ہیں جن کا پہلے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا. تو یقیناً اب تاریخ جو ہے وہ دوبارہ مرتب کرنی پڑے گی. جی ڈاکٹر صاحب, شکریہ, اور خداوند آپ کو اس کار خیر میں کامیابی عطا فرمائے. ہم جیسے دوست جو ہیں کرسچن اردو رائٹرز کے حوالے سے اور باقی جو ہمارے ادب دوستی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں وائز صاحب, آپ مجھے اب نہیں وائز صاحب, کیونکہ جب وائز اب ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں تفریق کرنے پڑے گی کہ پادری وائز صاحب کا کب ذکر ہو رہا ہے اور آپ سے گفتگو کب ہو رہی ہے. تو نہیں وائز صاحب, اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے آپ کی گفتگو سے پتہ چلا ہے کہ پادری رحمت مسیح وائز پیدائشی طور پر مسلمان تھے, جی, لیکن انہوں نے پھر بعد میں مسیحیت قبول کی
اب دیکھیں یہ لفظ مسیحیت قبول کرنا جو ہے یہ مجھے تھوڑا سا معیوب اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم مسیحیت کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے جیسے ہم کہتے ہیں اسلام کو قبول کیا گیا. مسیحیت کو قبول کرنے سے بہتر جو ٹرم ہے, بہتر اصطلاح وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیحا کو قبول کیا, اور جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا, مسیحا کو قبول کیا, تو ان کی زندگی بالکل بدل گئی. اب ذرا اس کے حوالے سے بتائیے کہ پھر انہوں نے جب مسیحیت کیسے قبول کی, اور مسیحیت میں آنے کے بعد کس طرح سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ واقعی ایک سچے اور خلوص دل سے مسیحا کے پیروکار بن گئے. جی سر, میں اس میں عرض کرتا چلوں, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ پادری وائز نے مسیح یسوع کو کب اپنا نجات دہندہ قبول کیا. تو جیسے میں شاید عرض کر چکا ہوں پہلے کہ 1857 میں آپ پیدا ہوئے تھے, اور یہ وہ دور ہے جب جنگ آزادی کا وہ کچھ جسے انگریز بغاوت کہتے ہیں وہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور پادری وائز نے جو ان کا بپتسمہ 11 مئی 1873 میں تو اس وقت ہوا, اور اس وقت پادری صاحب کی عمر 14 برس تھی. ٹھیک ہے, اور یہ بات یاد رہے کہ اس خاندان نے قسطوں میں, یعنی کسی پہ کوئی جبر نہیں تھا. جیسے کہ میں نے عرض کی کہ پادری وائز کے دادا جو راجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں وہاں نارووال کے کاردار تھے, تو انہوں نے اس دور میں مسیحیت کو, خداوند مسیح کو قبول کیا. اور پھر ان کے جو تایا تھے وہ ان کا ذکر میں نے میاں حسین بخش, پھر انہوں نے جنگ آزادی 1857 سے پہلے خداوند مسیح کو قبول کر لیا تھا. تو پھر اس کے بعد سر 11 مئی 1873 کو پادری رحمت مسیح وائز نے, ان کا نام رحمت علی تھا بپتسمہ لینے سے پہلے, اچھا, شیخ رحمت علی, اور انہوں نے 14 برس کی عمر میں اپنے والد, جو ان کے والد تھے شیخ میاں محمد علی, ان کی والدہ, ان کے بڑے بھائی جن کا نام میاں احمد علی تھا, اور ان کی بڑی بہن جو بعد ازاں مسز وارث الدین, یہ وارث الدین بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہماری کلیسیا کے, ان کے بارے میں خیر بہت کچھ کہا گیا ہے. تو یہ وارث الدین جو ہے یہ پادری وائز کے بہنوئی بھی تھے اور کزن بھی تھے, یہ خالہ کے بیٹے تھے, تو یہ وہیں نارووال کے رہنے والے تھے. تو اس طرح یہ 4 لوگوں نے 11 مئی 1873 کو پادری رولنڈ بیٹمین ان کے ہاتھ پہ ان کے ہاتھ پہ بپتسمہ لیا. اور پادری بیٹمین صاحب جو ہیں یہ 1870 میں یہ نارووال, یہ مشنری تھے, انگریز مشنری تھے. یہ 1870 میں انہوں نے نارووال میں رہائش اختیار کی, اور اس طرح یہ ان کو ایک جگہ لکھا ہے کہ رولنڈ بیٹمین جو ہیں انہوں نے نعمت اللہ کے گھر کے پاس ہی ایک کچا مکان انہیں ملا تو وہاں پہ رہائش اختیار کی. تو جو نعمت اللہ صاحب ہیں وہ بھی اسی شیخ فیملی میں سے تھے, وہ بعد میں کسی اور وقت پہ کریں گے بات. تو ایک اور جگہ بتایا گیا کہ جو پادری بیٹمین صاحب ہیں ان کے ہاتھوں سے اس زمانے میں پادری وائز طالب علم ہی تھے ابھی, اور ان کے اور طالب علم دوست جو تھے انہوں نے بھی نارووال سے جو تعلق رکھتے تھے بپتسمہ لیا. پادری بیٹمین صاحب کے ہاتھوں ان میں شیر سنگھ ہیں, حمید الدین سالک ہیں, دینا ناتھ ہیں, میرا بخش اطارد ہیں, یہ پادری صاحب کے رشتہ دار تھے, پریتو دتا ایم سرکار, آرچ ڈیکن برکت اللہ, یہ بھی پادری وائز کے رشتہ داروں میں ہے. احسان اللہ, پادری احسان اللہ, انہوں نے 1878 میں بپتسمہ لیا. وارث الدین جن کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں, تو یہ ان میں میاں نصرت اللہ بھی ہیں جو
پادری وائز کے تایا تھے، پادری صادق اللہ تھے، یہ پادری وائز کے چچا تھے. تو اس طرح نارووال میں جو بیداری آئی تو یہ بیسیکلی اس کی بنیاد جو ہے وہ پادری وائز کے خاندان کے بزرگوں نے رکھ دی ہوئی تھی. دیکھیں جی صاحب، آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ میری لائبریری میں ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے میرا بیٹمین آباد، اور ریورنڈ رولینڈ بیٹمین کی تصویر ہے اس کے اوپر. یہ ہے وہ بیٹمین صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ان کی خدمات کے بارے میں کسی وقت ہم انجیلی میڈیا اور نعیم وائس چینل سے اس کا ذکر کریں گے. لیکن ان کی بڑی خدمات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی ہم سرسری طور پہ ٹچ کر رہے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ باتیں بتائیں پادری صاحب کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ رحمت علی سے رحمت مسیح ہوئے، اور پھر نہ صرف وہ رحمت مسیح ہوئے بلکہ وہ پادری بنے، اور پادری رحمت مسیح وائز کہلائے، تاریخ میں ان کا نام ہے. اب ذرا ہم آتے ہیں ان کی مسیحی خدمات کی طرف. جی سر. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی اردو بولنے والے مسیحی پائے جاتے ہیں، عبادات میں وہ یہ کتاب استعمال کرتے ہیں، سیالکوٹ کنونشن کی کتاب. اب سیالکوٹ کنونشن جو ہے یہ گیتوں کی کتاب ہے اور یہ بہت دیر سے شائع ہو رہی ہے. اس کے بہت سارے ایڈیشن شائع ہوئے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے یہ بھی پتہ نہیں کتنواں ایڈیشن ہے، لیکن یہ ہر مسیحی کو اس کا پتہ ہے. اچھا، اس میں جو دلچسپ بات ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جتنے بھی گیت شامل کیے گئے ہیں، کتاب کے آخر میں گیت کی پہلی سطر، شاعر کا نام، مترجم کا نام، گیت کا نمبر، گیت کا صفحہ موجود ہے. تو اگر ہم اس آخر میں جائیں گیت کی کتاب کے، تو یہاں پر یہ جو گوشوارہ سا بنا ہوا ہے، ٹیبل بنا ہوا ہے، تو اس میں بہت سارے گیت ایسے ہیں جن میں شاعر کا نام کی جگہ صرف وائز لکھا ہوا ہے. اب مجھے تحقیق کرتے پتا چلا کہ یہ وائز دراصل رحمت مسیح وائز جن محترم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان کا نام ہے. حالانکہ یہ پورا نام کہیں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، صرف وائز لکھا ہوا ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ سیالکوٹ کنونشن کی گیت کی کتاب میں جو وائز کے گیت ہیں ان کے حوالے سے آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا روشنی عطا کیجیے پلیز. جی بہت شکریہ. میں عرض کروں کہ سیالکوٹ کنونشن میں پادری وائز کے 26 گیت ہیں. ویری گڈ. جی میں نے بہت جی ہاں جی 26 گیت ہیں، اور ان کے دو گیت ایسے ہیں جن کا ترجمہ پادری صاحب نے کیا ہوا ہے. وہ ظاہر ہے کسی اور زبان میں لکھے گئے ہوں گے، اور ٹرانسلیٹ جو ہے وہ حمید الدین سالک میں جن کا ابھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے جو نارووال سے جن کا تعلق تھا، تو ان کے 2 گیت ہیں. تو مترجم کے طور پہ جہاں حمید الدین سالک لکھا ہے ان کے شاید 2 گیت ہیں، تو وہاں پہ آگے لکھا ہوا ہے وائز. تو وہ پادری وائز نے جو ہے نا وہ ان کا وہ ترجمہ کیا ہے. تو یہ سر میں پادری صاحب نے جب شاعری شروع کی، ان کا نام تو پہلے رحمت مسیح رکھا گیا، تو وائز انہوں نے تخلص اختیار کیا اپنا. جو شاعر لوگ لکھتے ہیں تو اس تخلص کے تحت انہوں نے شاعری بھی لکھنی شروع کر دی. حالانکہ پادری صاحب نے اپنی سوانح عمری میں 1-2 جگہ لکھا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، یہ مسیحی محبت ہے جس کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا بہت تک بندی کر لیتا ہوں. اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے شاعر نہ سمجھا جائے. حالانکہ پادری وائز نے بہت خوبصورت گیت لکھے ہیں جو 150 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی عبادات کا، ہماری عبادت کا حصہ ہیں. تو ان کی کتاب تھی راحت دل، جس کا پہلے ایڈیشن کا ہمیں نہیں تاریخ ملتی.
لیکن دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ 1887 میں یہ چھپا، اور اس کا اشتہار جو ہے وہ نور افشاں رسالہ ایک، اس میں اشتہار بھی دوسرے ایڈیشن کا آیا ہوا ہے پادری وائز صاحب کی طرف سے، وہ اس کا ذکر پھر کسی وقت کریں گے۔ تو یہ راحت دل کے 12 ایڈیشن جو ہیں پادری وائز کی زندگی میں شائع ہوئے۔ جو آخری ایڈیشن ہے راحت دل کا وہ 1931 میں آخری ایڈیشن شائع ہوا، اور اس میں پادری وائز کے 270 گیت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن بدقسمتی سے وہ کتاب میسر نہیں ہے، لیکن وہ ہے پاکستان میں، ہندوستان میں بہت سے لوگوں کے پاس ہے، کوشش کر رہا ہوں وہ کہیں سے مجھے مل جائے۔ تو یہ ہے سر پادری وائز کے جو، اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کہ سیالکوٹ کنونشن کا آپ نے ذکر کیا، جی جی، میں راحت دل کے گیت جو ہیں یہ سیالکوٹ کنونشن سے بہت پہلے کے یہ گائے جاتے تھے پادری وائز کے گیت، اور خاص طور پہ جو پنجاب کے دیہات ہیں وہاں پہ پادری رحمت مسیح وائز کے گیت بہت مقبول تھے اور گائے جاتے تھے۔ اس کے بعد جیسے حالات زمانہ چینج ہوا تو راحت دل سیالکوٹ کنونشن یہ متحدہ کلیسیوں کی جانب سے سامنے آئی، تو اس میں پھر پادری صاحب کے راحت دل کے جو گیت ہیں وہ بھی شامل کیے گئے، جو اس زمانے میں شروع میں یقیناً بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس وقت صرف 26 گیت ہیں پادری صاحب کے دیکھیں۔ اور اس میں سر میں ایک آخری بات، جی جی، اس میں 2 گیتوں کا صرف ذکر کروں گا، گیت تو بے شمار ہیں، میرے پاس وہ لسٹ بھی ہے 26 گیتوں کی جو بہت پاپولر ہیں، لیکن 2 گیت، ایک گیت ہے آ چکا ہوں تیرے در پر، اب دعا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے، اور پھر آب حیات سب کو پلاتا ہے المسیح، تشنا لبوں کی پیاس بجھاتا ہے المسیح۔ اور یہ ملک کے نامور جو ہمارے گلوکار ہیں مہدی حسن خان صاحب اور غلام علی صاحب، یہ انہوں نے گائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے مسیحی گلوکاروں نے بھی گائے ہیں، بہت سے لوگوں نے گائے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے باقی گیت بھی ہم دیکھیں تو اسی طرح بہت روح کو ایک تسکین دیتے ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جی صاحب۔ وائس صاحب، میں ایک بار گجرانوالے میں پادری صاحب کے ساتھ، کسی پادری صاحب کے ساتھ گیا، تو وہاں پہ کچھ بزرگوں سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک بزرگ نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں جی اج کل نویں گیت آ رہے ہیں، جدو اسی عبادت کرتے سا تے اسی راہ دلاں گاتے سا۔ اب مجھے اس وقت نہیں پتا چلا کہ یہ راہ دل کیا چیز ہے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، جو پادری تھے اور کلیسیائی تاریخ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے تھے، تو میں نے انہیں پوچھا کہ گیت تو ہم سمجھتے ہیں، زبور بھی ہم سمجھتے ہیں، نغمے بھی سمجھتے ہیں، یہ وہ جو بابا جی کہہ رہے تھے جی اسی رادلاں گاندے، تو یہ رادل کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے اصل میں بتایا کہ یہ رادل اصل میں راحتے دل تھی، کہ جی ایک اور راحتے دل کا گیت گا لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں چلو زبور گا لیتے ہیں، چلو ایک اور زبور گا لیتے ہیں۔ تو راحتے دل کو مطلب ہے پنجاب میں وہ اتنے عام تھے وہ گیت جو وائس صاحب نے لکھے راحتے دل، کہ وہ رادل پنجابی ظاہر ان پڑھ لوگ تو وہ اس کو کہنے پر مجبور تھے۔ ان کی شاعری کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا بتایا، میں ایک گیت جو ان کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ سیالکوٹ کنونشن کی کتاب میں ہے، میرے پاس ہے جی جی، تو یہ رحمت مسیح وائز کا گیت ہے۔ ہم نے مسیح کو روح و جان دل سے دیا جو ہو سو ہو، اس پر کیا ہے مال و جان ہم نے فدا جو ہو سو ہو۔ بڑا خوبصورت گیت ہے، اور اس میں آخری جو ان کا شعر ہے، مقطع جو ہے جس میں ان کا اپنا نام تخلص بھی شامل ہے، تیرے ہی در کا ہوں گدا وائز کی تجھ سے التجا، تیرے ہی در کا ہوں گدا وائز کی تجھ سے التجا، دل سے نہ بھولوں آئے خدا تیری رضا جو ہو سو ہو۔ لہٰذا
جی اس میں دو باتیں میں عرض کروں. ابھی آپ نے وہ ذکر کر رہے تھے گجرانوالہ کے کسی بزرگ کا کہ ہم رات دلاں اسی گاندے ساں. ابھی اور انجیلی صاحب کا بھی آپ نے آپ کے والد صاحب کا ان کا بھی ذکر کیا, تو میری بھی ان سے بات ہوتی رہتی تھی. تو انہوں نے مجھے ایک بار بتایا تھا پادری ایمینول قاصر انجیلی صاحب نے, کہ وہ بتاتے تھے کہ ہم بچپن میں ہم آ کے بتاتے ہوتے تھے اپنے گھر کہ آج اسی 10 رات دلاں گائیاں نے, رات دلاں. تو اس زمانے میں یہ ایک بات ہوتی تھی, تو گاتے تھے لوگ. اور جیسا بھی آپ نے ایک گیت کا ذکر کیا ہے, ہم نے مسیح کو روح جائے, اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے اس گیت کے پیچھے. اگر آپ کہیں تو میں 1 منٹ میں مختصراً وہ بتاتا ہوں. بالکل بتائیں, پھر شاید اس طرح کی محفل ہم نہ سجا سکتے. سر یہ پادری واعظ صاحب بتاتے ہیں, یہ میں سننے والوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ان باتوں کا بہت پہلے سے پتا تھا, میں وقت پہ نہیں بتائیں. جب پادری واعظ کے خاندان نے مسیحیت قبول کی تو وہ بتاتے ہیں کہ پوری برادری جو ہے ان کے خلاف ہو گئی. سارے, اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کوئی ایک ہی محلہ تھا شیخوں کا, اور گلی کے دونوں طرف وہ سارے رشتہ دار تھے, 2 بھائیوں کی اولاد, اور انہوں نے ان کے ساتھ بول چال بند کر دی. تو ہے تو ایک ہی برادری, رشتہ دار تھے. اور پادری واعظ بتاتے ہیں کہ پورے محلے میں صرف ان کے گھر میں کنواں تھا جہاں سے ساری برادری کے لوگ پانی بھرتے تھے. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے کنویں سے, اپنے گھر کے کنویں سے خود پانی, اپنے لیے پانی بھرنا چھوڑ دیا, اور تاکہ ہمارے رشتہ داروں کو تکلیف نہ ہو جو مسلم ہے. تو پھر انہی میں سے کوئی شخص یا خاتون ان کے استعمال کے لیے پانی بھر کے تو دیتے تھے. تو اس گانے کے حوالے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی سخت مخالفت ہو گئی تھی اور اتنا زیادہ پریشر تھا کہ بعض اوقات عزیز ڈاماڈول ہو جاتے تھے. تو اس وقت پادری واعظ نے یہ گیت لکھا تھا, ہم نے مسیح کو روح جاں دل سے دیا جو ہو سو ہو, اس پر کیا ہے مال و جاں ہم نے فدا جو ہو سو. تو یہ ہے اس گیت کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. جی سر. بہت اچھا. نہیں واعظ صاحب, باتیں تو بہت ہے کرنے والی. کسی وقت میں سوچتا ہوں کہ ہم ایک نشست رکھیں گے جس پہ ہم صرف پادری رحمت مسیح واعظ کی جو شاعری ہے اس میں جو صنائع بدائع استعمال کیے گے, جو صنعتیں استعمال کی گے, ان کا ذکر کریں گے. بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اچھا, وقت کو تھوڑا سا مرہونے میں خاطر رکھتے ہوئے, ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے, ابھی ہم تھوڑی سی اور گفتگو کر لیتے ہیں. یہ تو ہو گئی ان کی ایک سمجھ لیں کہ شاعری اور ان کی مسیحی زندگی اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت کی باتیں. وہ پڑھے لکھے آدمی تھے, ایک عالم تھے, اور یہ ساری باتیں ان کی شاعری سے عیاں ہیں. کیا ان کا جو دائرہ تھا زندگی کا, اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ شامل تھا؟ معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, سیاسی طور پر, صحافتی طور پر, ان کی زندگی کے بارے میں یہ جو پہلو ہیں, اگر آپ کو ان کا علم ہے تو آپ ہمارے آڈینس کو یہ بھی بتاتے چلیں. جی ضرور. پادری واعظ جیسا میں نے عرض کیا 14 سال کی عمر میں انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا, اور پادری واعظ نے 15 سال کی عمر میں مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے. اور اس زمانے میں 1870 کی دہائی میں امرتسر سے ایک اخبار نکلتا تھا وکیل ہند, اور ایک اور اخبار نکلتا تھا سفیر ہند. وکیل ہند کے جو مینیجر تھے, جو مالک تھے, وہ پادری رجب علی تھے, اور اس کو بعد میں پادری بیرنگ صاحب نے اس اخبار کو خرید لیا. تو اسی اخبار میں پادری واعظ صاحب کے مضامین چھپتے تھے, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آنے والے وقت میں پادری واعظ انہی 2 اخباروں میں بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر انہوں نے اپنی صحافتی سرگرمیوں کا آغاز کیا. اور ظاہر ہے اس وقت یہ نوجوان ہوں گے, اور اس کے ایک بہت مشہور اس زمانے کی شخصیت
میں کل ایک ہندوستان کے پادری صاحب سے بات کر رہا تھا، دلبیت صاحب سے، تو یہ ایڈیٹر تھے بابو رلیا رام جی بابو تو جب میں ہاں جی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہندوستان میں پنجاب میں بہت آج بھی ان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے. تو ایڈیٹر بابو رلیا رام تھے، اسسٹنٹ ایڈیٹر رحمت مسیح وائز تھے جو اس وقت ظاہر پادری نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد 1887 میں لدھیانہ پنجاب جو ہے مشرقی پنجاب، 1887 میں وہاں پہ ہفت روزہ نور افشاں ایک رسالہ جو ہے وہ چھپتا تھا، اور اس کے مینیجر پادری سی بی نیوٹن تھے. اور اس کے میں اب شارٹ اس کو کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. تو اس کے ایڈیٹر تھے محمد عبد الغفور صاحب تھے کوئی. اور اس رسالے کی ایک جو بات تھی خاص وہ یہ تھی کہ اس کا ایڈیٹر ہمیشہ کوئی مسلم حضرت ہی ہوتے تھے. اور فرسٹ ٹائم 1887 میں 15 روزہ ہفت روزہ نور افشاں کا پادری وائز کو ایڈیٹر مقرر کیا گیا. اور یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ نور افشاں کا پہلا مسیحی ایڈیٹر پادری رحمت مسیح وائز کو مقرر کیا گیا. اور نور افشاں کی ایک اور تاریخی بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انڈین کرسچن نیشنل لیگ غالباً یہ نام ہے، یہ سنگھا صاحب ایس پی سنگھا صاحب جو متحدہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے اور جنہوں نے پنجاب کے حق میں انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ووٹ کاسٹ کیا، یہ رسالہ نور افشاں ان کا ترجمان رسالہ بھی تھا. تو یوں پادری صاحب کا تعلق ہم انڈائریکٹلی سیاست سے، سیاسی خدمات کے حوالے سے بھی ان کا کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اگلا سوال ہوا ادب کے حوالے سے تو پھر اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. جی سر، آپ نے پوچھا تھا صحافتی سر، تو یہ میں مختصراً بتا رہا ہوں. اور چلتے چلتے ایک بات بتاؤں کہ بہت جلدی جو اس وقت مسیحی تھے پنجاب کے، وہ انہیں تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا مسیحیت کو قبول کیے ہوئے، تو جو اردو کا پہلا اخبار جاری ہوا تھا 1822 میں جامع جہاں نما، اور اس کے بعد 1847 اور 1854 میں خیر خواہ ہند، اور 15 روزہ فائد الناظرین جس کے ایڈیٹر ماسٹر رام چندر تھے. اور جناب 1870 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کے اپنے اخبار جاری ہو گئے تھے. پھر نور افشاں، پھر اس کے بعد المائدہ، پھر شاداب، پھر ہم سخن، پھر اور اس طرح شعاع نور، یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. یعنی بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ صحافتی میدان میں مسیحیوں نے بالکل ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں مسلم صحافت کے ساتھ. تو یوں پادری وائز کو ہم اولین صحافیوں میں بھی شمار کر سکتے ہیں مسیحیوں میں. ہراول دستے میں جی جی جی. دیکھیں نعیم بھائی صاحب، میرا خیال ہے کسی وقت ہم ایک اور پروگرام کریں گے کہ، اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اسی کو لے کر کہ اردو زبان کی ترقی میں، ترویج میں مسیحی صحافیوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ابتدائی اخبارات سے وہاں سے لے کر ہم سخن تک، شاداب تک، عہد نامہ تک، یہ جو آج سے کل کے اخبار ہے، تو یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے. اب ہم اس سے پہلے کہ اپنے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں، اب ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے تاکہ تھوڑی سی تشنگی کم ہو جائے. تشنگی تو ایسے پروگراموں میں ہمیشہ رہ جاتی ہے کہ ادبی لحاظ سے رحمت مسیح وائز صاحب کا جو کام تھا اس کو کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ آیا وہ نمایاں تھا یا کہ ان کی جو مسیحی خدمات ہیں دراصل وہی درخشاں ہیں؟ جی سر، وہ بلکہ مسیح خدمات کے حوالے سے آپ کو ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. مسیحیت کے حوالے سے بطور پادری اور پہلے وہ مناد مقرر ہوئے، انہوں نے سادھو سندر سنگھ کے ساتھ کام کیا ہے، پادری احسان اللہ کے ساتھ کام کیا ہے، اور وہ اپنے عمر کے آخری حصے میں 1935 میں ان کا انتقال ہوا، تو آخری حصے تک وہ خدمت میں مصروف رہے ہیں. وہ جب ہم اس پہ کریں گے پروگرام تو میں آپ کو عرض کروں گا. ادب کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے تو جناب ایک ڈاکٹر طالب شاہ آبادی، یہ ہما ایک
हुमा रिसाला से माही रिसाला लखनऊ से छपता रहा है, उसके एडिटर थे डॉक्टर तालिब शाह आबादी, बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत किताबें इन्होंने लिखी, दानिश्वर हमारे मसीहों के। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी गुलदस्ता मकालात जी, ये किताब मुझे अनायत की थी जिम गौरी साहब ने, उनकी मेहरबानी, मुझे नहीं पता था, मैं भूल चुका था। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अफसानों का पहला मजमुआ जो किसी मसीही अदीब ने शाया किया, उस किताब का नाम है मन लगन कहानियां, और इस किताब के मुसन्निफ हैं रहमत मसीह वाइज, और ये पंजाब लाहौर से शाया हुई, और ये 1930 में ये शाया हुई। तो इस तरह एक बहुत सारी गलत फहमियां थी, बहुत से लोग समझते थे कि शायद ये अफसाना निगार या बतौर कहानी निगार कुछ और लोग हैं जो पहले जिनको कहा जाता है, लेकिन 1930 में पादरी रहमत मसीह वाइज की किताबों की किताब, कहानी अफसानों की किताब मन लगन कहानियां लाहौर से शाया हुई थी। इस तरह रहमत मसीह वाइज जो हैं मसीहों के पहले उर्दू राइटर्स में मसीहों के पहले कहानीकार भी हैं, साहिब किताब भी है। जी सर। तो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही है आज नईम वाइज साहब, आपका इस छोटी सी बैठक में आने का शुक्रिया। आपने हमें पादरी रहमत मसीह वाइज जो बड़े ग्रां कदर खिदमात जिन्होंने की, उनके बारे में मैं बहुत कुछ बताया। उनकी जो ख़ास बात यह है कि बेशक वो एक अजीम मसीही शायर और पादरी थे, लेकिन उनका ताल्लुक इब्तदाई तौर पर मुसलमान घराने से था। दूसरी बात कि उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि लोग जो गाते हैं, सियालकोट कन्वेंशन के गीत जब गाए जाते हैं, तो हमें इन बुज़ुर्गों को भूलना नहीं चाहिए, उनकी बड़ी खिदमात हैं और उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए मशले राह हैं। सिर्फ एक जुमला सर, एक जुमला जो मैं मिस कर गया हूँ कि पादरी साहब ने 35 से 40 किताबें लिखी हैं, जिनमें से बहुत सी किताबें थीं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको सर्च करूँ, ढूंढूं, सामने लेके आऊँ। तो जी सर। अगर और उन्होंने बहुत अच्छा विरसा छोड़ा है। अगर इस प्रोग्राम को सुनने वालों में से किसी शख्स के पास राख्ते दिल की कॉपी हो तो प्लीज़ वो नईम वाइज साहब से या मुझसे राब्ता करें, और उससे हम सिर्फ उसकी कॉपीज़ चाहेंगे, फ़ोटो कॉपीज़ या कैमरा कॉपीज़ या कुछ भी, ताकि उसको दोबारा शाया किया जा सके। और ये जो भी साहब हमारे लिए ये काम कर सकते हैं, उनके हम बहुत मरहूने मिन्नत होंगे, और ये उनका बहुत बड़ा एहसान होगा मसीही कम्युनिटी पर, क्योंकि जैसे अभी नईम वाइज साहब फरमा रहे थे कि अगर इन चीज़ों को संभाला ना जाए और लाइब्रेरीज तक ना रखा जाए और इनको शाया ना किया जाए, तो वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया हो जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ज़िया है किसी भी कम्युनिटी के लिए, और ये अदब और इल्म और दानिश्वरी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। वाइज साहब का विरसा हमारे लिए, पादरी रहमत मसीह वाइज साहब का विरसा हमारे लिए जो कुछ बचा है सियालकोट कन्वेंशन में है, और वो चीज़ें जो अभी ढूंढी जा रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नईम वाइज साहब ने ये बेड़ा उठाया है कि उनकी किताब को शाया करें। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह के और प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको मुतला किया जाए और जो प्रोग्राम आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कम्युनिटी के दानश्वरों की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। जब ये लोग चले जाते हैं बहुत याद आते हैं, और इनके बगैर ना कौमें बनती हैं ना कम्युनिटीज़ बनती हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपको हर तरह से महफूज रखे, आपको बरकत से माला माल करे। नईम वाइज साहब, शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।